वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है इस वक्त। एक तरफ हुकूमत अपना बजट तैयार करने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ बज़ाहिर तो तकसीम है अपोजिशन, मगर वो इसी मईशत के महाज के ऊपर चैलेंज कर रही है हुकूमत को। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर एक दफ़े इस मौक़िफ़ को दोहराया कि PDM जो है इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत को गिराना चाहती है, और वो कह रहे हैं कि इसकी जो वाहिद वजह है वो करप्शन के केसेस हैं जिनको वो दबाव डालकर ख़त्म करवाना चाहते हैं। अब PDM की अगर बात करें तो वहाँ तो तकसीम भी नज़र आ रही है और कई जगहों पे तो ये भी लग रहा है कि कुछ शायद फ्रस्ट्रेशन भी है या मायूसी भी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये इतराफ़ किया है कि अगर तकसीम का शिकार ही रही PDM और इस्तीफ़े ना दे पाई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अगर आज उन्होंने भी एक तकरीर की, बहुत धुएंधार थी, मगर उनका जो टारगेट था वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। नाम लिए बगैर उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की जो बैरून मुल्क रवानगी थी उसके ऊपर भी सवाल उठाया और ये भी गिला किया कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उनको तो ज़मानत करवाने और अपने मेडिकल चेकअप्स करवाने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बकौल ये जो तफरीक है ये भी एक तरह का एहतसाब है। नवाज़ लीग की अगर बात की जाए तो वहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। उनका जो सारा ज़ोर है इस वक्त वो इस चीज़ पे है कि हुकूमत का जो मुआशी बयानिया है उसको चैलेंज किया जाए, बजट के हवाले से बात की जाए। इसीलिए उन्होंने एक बहुत तफसील से प्री बजट सेमिनार किया जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की, प्रेजेंटेशंस की इकॉनमी के हवाले से, और बेसिकली उनका मकसद ये था कहना कि हुकूमत के जितने भी एदाद शुमार सामने आए हैं वो गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना बजट भी पेश करेंगे। क्या हुकूमत के लिए सचमुच सूरत हाल आसान हो गई है क्योंकि अपोजिशन तकसीम का शिकार है और नहीं लग रहा कि ताल्लुकात जो हैं वो कोई बेहतर होंगे? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन इस न्यूज़पेपर पे इस्लामाबाद में, और प्रोग्राम भी करते हैं डॉन न्यूज़ पे इन फोकस के नाम से। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वील हैव अ क्विक चैट विद हिम Fahad sahab before we discuss the situation. Welcome to the show, Nayyar साहब। हेलो जी नैयर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? मैंने दरमियान में आपकी गुफ्तगू ड्रॉप होती रही है, बस ट्रैवलिंग यू नो। अच्छा, लेकिन जी नैयर साहब, सर बस यही पूछना था कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक बहुत धुएंधार तकरीर उन्होंने की और उन्होंने उसमें कुछ सवाल भी उठाए। हुकूमत के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी नाम लिए बगैर उन्होंने जिक्र किया। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशन अभी तक टेंस ही है PMLN के साथ, और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो पार्लियामेंट के अंदर तो शायद दोनों जमातों के दरमियान कोऑपरेशन का कोई अग्रीमेंट कर लें, वो भी मुश्किल लगता है? बिलाशुबा आज जो चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो डिफरेंट इश्यूज पे थी और उनकी वजाहत भी की, और उन्होंने इस बजट के हवाले से जो नेशनल असेंबली में आएगा उसके लिए उन्होंने कहा मैंने अपने तमाम मेंबर्स हवाले किए शहबाज शरीफ के, और वो स्ट्रेटजी इवॉल्व करें ताकि ये मनी बिल को डिफीट किया जा सके। तो नहीं है, बाकी उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया डिफाइंड है, चाहे वो एटीट्यूड का हमारे साथ या हमारे निगरान के साथ है और जो साथ है बड़े हिसाब से जी फ़ाहद साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तनकीद है वो तो अपनी जगह मौजूद है। अब जो मर्जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रहे, आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकेगी?
دیکھیے اپوزیشن کے درمیان تو عرفہ میرا خیال ہے کہ جو سچویشن اس ٹائم ہے وہ ویسی رہے گی. بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف تھوڑا مختلف ہے, اور دوسری طرف جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے ادھر تھوڑا مختلف ہے. اچھا, اب پی ایم ایل این کے اندر کیونکہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس پارٹی کی پالیسی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے, ہارڈ لائنرز کر رہے ہیں یا جو تھوڑے سے پریگمیٹسٹ ہیں, سافٹ لائنر کے ہیں, پریگمیٹسٹ کے ہیں, مفاہمت والے کے ہیں. تو اگر تو فیصلہ اس طرف ہوتا ہے اور شہباز صاحب جو ہیں وہ واقعی ڈرائیونگ سیٹ میں آ جاتے ہیں ہر حوالے سے, تو پھر تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات پی ایم ایل این سے اس حد تک ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو سکتا ہے, کم از کم پارلیمنٹ کے اندر. اچھا, اب دوسرا ہے پی ڈی ایم کا ایشو. میرے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی. مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھیں نا, ابھی آپ سنتے ہیں, آپ خود دیکھیں, ہم کتنے عرصے سے فالو کرتے آ رہے ہیں, اور جو پی ڈی ایم کی موومنٹ کا باقاعدہ طور پر ایک جسے کہتے ہیں رائز ہو رہی تھی, تو ہر وقت ڈسکشن ہوتی تھی. ہم یہیں پہ بیٹھ کے, آپ نے میرے خیال کتنے پروگرامز کیے ہوں گے, استعفے کیسے ہوں گے, لانگ مارچ کیسا ہوگا, فلانا کیسا ہوگا, پورا ایک ملک obsess کر رہا تھا. ابھی آپ سنتے ہیں, جب ابھی آپ نے وہ ان کا چلائی جو ساؤنڈ بائٹ کہ اجتماعی استعفے, تو اس کی اب مجھے تو لگتا ہے اس کی ریلیونس ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب کی سیاست اور پی ڈی ایم کی سیاست جو ہے وہ وقت سے پیچھے رہ گئی ہے. تو چنانچہ اپوزیشن اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر تو کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا کوآپریشن. پی ڈی ایم کے حوالے سے میرا خیال ہے کلوز چیپٹر ہے. بخاری صاحب از ود اس اگین. بخاری صاحب, فہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے دیٹس اے کلوز چیپٹر ناؤ, اس کا اب کچھ نہیں بن سکتا. پارلیمنٹ کے اندر تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب اگر ڈرائیونگ سیٹ میں ہو تو آپ لوگ بھی کوآپریٹ کریں گے, بٹ اب پی ڈی ایم کی طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا اس کا. سر آپ اتفقیں گے؟ بلا شبہ پی ڈی ایم میں یہ جو دراڑ ڈالی, اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی نہیں. وہ رویہ مولانا صاحب کا اور وہ رویہ جو این کی قیادت کا جو پی ڈی ایم میں شریک ہوتی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور ہم نے, مولانا صاحب تو فرسٹریٹڈ ڈے ون تھے کہ جب 2018 کا الیکشن انہوں نے ہارا, تو یہ ڈے ون ان کا اصرار تھا کہ اوتھ نہیں لینی چاہیے, اور اس میں جو میٹنگ کی. لیکن اس وقت بھی ہماری قیادت نے کہا کہ جو پارلیمنٹری فورمز ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور نام چھوڑنا چاہتے ہیں. تو مولانا تو 2018 سے لگے ہوئے ہیں کہ استعفے دو. اب مولانا سے پوچھیں ان کی سیٹیں کتنی ہیں, اور پھر جن کے باتوں کے پاس 84 سیٹ نون کے پاس تھی, 54-56 پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو یہ موقف تو ان کا انہوں نے 2018 میں مسترد کیا. پھر یہ ابھی 2020 میں جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی, اس وقت بھی اس کو لاسٹ آپشن پہ, جو لاسٹ آپشن تھی وہ لاسٹ آپشن ہے. اس سے پہلے جو لانگ مارچ تھا اس سے کون بھاگا؟ پیپلز پارٹی تو نہیں بھاگی. نو کانفیڈنس سے کون بھاگا؟ پیپلز پارٹی تو نہیں بھاگی. نو کانفیڈنس چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے. اور پھر سر مولانا صاحب فرسٹریشن کا شکار ہے یا پاکستان مسلم لیگ نواز؟ یہ جو بھی مطالبہ کرتے ہیں جی, ریزگنیشن از نو سبسٹیٹیوٹ. ہم نے ان کو روکا سینٹ کے الیکشن میں کہ آپ ریزگنیشن چاہتے ہیں تو الیکٹرل کالج جو سینٹ کا ہے وہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے اور ہمارا موقف درست ثابت ہوا, اور سینٹ میں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس نے سیٹیں جیتی. اور ابھی ان کا یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر استعفے دیے جائیں گے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ ہو وڈ انشور دیٹ؟ مولانا کو کس کی ایشورنس ہے یہ؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کہتی تھی ہم بائی الیکشنز کرا لیں گے. اگر بائی الیکشنز کرانے ہیں تو پھر اس کی کیا صورت حال ہوگی؟ اگر آپ بائی الیکشنز پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو ون وے ٹریفک ہوگی. اب بخاری صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ ابھی جو سینٹ کے اندر کمیٹیز وغیرہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں, تو یہاں تو آپ نے اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں اور حکومت میں ہم کہہ سکتے ہیں کوآپریشن سے ہی سب کچھ طے ہوا ہے. دیکھیے عارفہ, بات یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے سینٹ کے رولز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے یہ ساری ڈسکریشن کمیٹیز کی لیڈر آف ہاؤس کے پاس اور چیئرمین کے پاس ہوتی. یہ 2012 میں رولز امینڈ ہو گئے کہ جس پروپورشن سے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوگی اس کو اس پروپورشن سے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ میں لے گی. یہ ڈیسائیڈڈ بات ہے. اور تقریباً ایوریج جو ایک کسی پارٹی کے پاس 3 سینیٹرز ہوتے ہیں تو دے گیٹ 1 کمیٹی,
averages just because they are ابھی 100 سینیٹرز ہیں اور منسٹریز کو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں تو وہ اسی طرح ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کون سی کمیٹی کس کے پاس جانی چاہیے, یہ ڈیسائیڈ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بیٹھ کے کرتے ہیں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نارملی ڈیفینس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس, منسٹری آف ڈیفینس ہے, وہ نارملی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ کیا آپس میں کیا ہوا اینڈ کا اور ٹریجری بینچز کا. تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس آ گئی ہے نا سر؟ جی ہاں, وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کوئی بارگین کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جتنے سینیٹرز تھے ان کو اس پروپورشن سے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ پہ لی. یہ انڈر دی رولز مینشنڈ ہے, یہ کوئی کسی کے ساتھ مربوط اور عنایت نہیں ہے یا کوئی مہربانی نہیں ہے. بالکل صحیح سر. یہ فہد حسین صاحب بھی, فہد آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فہد صاحب, اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے یعنی پی ڈی ایم کا اب جو مولانا صاحب کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ کیا بیانات دے رہے ہیں, تو پی ڈی ایم کے حوالے سے تو اب یعنی بالکل دروازے بند ہو چکے ہیں اور اس کی جو افادیت تھی وہ بھی آپ کے خیال میں ختم ہو چکی ہے, یا اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ابھی بھی ریلیونٹ ہے؟ وہ جو بنیادی مقصد جو تھا, جو ہم نے چارٹر بنایا تھا اور جو ایکشن پلان تھا, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ آج بھی کاربند ہے اور اس کی بھی آج بھی پابندی کرنے کو تیار ہے. اگر نہیں کوئی پابندی کرتا تو وہ دیگر جماعتیں اگر نہیں کر رہی ہیں تو پی ڈی ایم, تو پھر اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم تو 10 جماعتوں کا مجموعہ ہے, اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جو باقی دیگر جماعتیں ہیں وہ ہم خیال جماعتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ پی ڈی ایم نہیں کرا سکتے. بالکل صحیح. جی بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ بار بار آپ لوگ بھی یہ ذکر کرتے ہیں, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر کیا کہ نواز شریف صاحب جو بیرون ملک ہیں, جو بیلز ہو رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, کیا آپ لوگ ہائی لائٹ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا سچ مچ آپ لوگوں کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی کوئی بات چیت ایسی چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو خیر بائی کنڈکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا کنڈکٹ تھا, عمران خان کا اس سارے ایشو میں کیا کنڈکٹ تھا ان کو بیرون ملک بھیجنے کا, اور نون لیگ کا کیا کنڈکٹ تھا, اور سبسیکوینٹلی کیا اسٹیبلش ہوا, یہ سب قوم کے سامنے ہے. کس بنیاد پہ باہر بھیجا گیا اور کس بنیاد پہ یہ ایک فیک سی بات چلائی جاتی ہے. ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ آپ دیکھ لیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی باہر بلیک لسٹ سے نام باہر نکال کر ان کو باہر جانے کی اجازت دی, تو وہ جس دن پٹیشن فائل ہوتی ہے اس پہ آبجیکشن لگتے ہیں, اسی دن آبجیکشن ریموو ہوتے ہیں, اس دن پٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے, اسی دن ڈسیئر ہوتی ہے. پھر دونوں پارٹیز ایک جو آرڈر آف مائنورٹی تھا اس کے خلاف ہائی کورٹ لاہور میں جاتی ہے, دوسری سپریم کورٹ میں جاتی ہے, الٹیمیٹلی پٹیشنز وڈرا ہو جاتی ہیں. اور جو ریمارک سپریم کورٹ میں آئے کہ یہ کس قسم کی پٹیشن بلیک لسٹ والی ہائی کورٹ میں تھی کہ دا سیم ڈے سارے معاملات طے ہو گئے. تو یہ بائی کنڈکٹ اٹ شوز کہ جی واٹ از گورنمنٹ اپ ٹو اینڈ واٹ از اینڈ اپ ٹو. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے فہد حسین صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اوور آل جو سیاسی صورتحال ہے. ابھی ہم نے نیر حسین بخاری صاحب سے بات کی اور فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی فہد صاحب, نیر حسین بخاری صاحب وہی بات کہ اب لگتا ہے کہ ایک پالیسی ہے پی 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 کی ٹو ٹارگیٹ پی ایم ایل این, جبکہ آپ نوٹ کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں جیسے اب مریم نواز صاحبہ خاموش ہو گئی ہیں, ان سے اگلے دن جب سوال بھی پوچھا گیا تو انہوں نے اوائڈ کیا کہ وہ پی 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 کے اوپر تنقید کریں. فرق ہے, فرق بالکل ہے, اور وہ میرے خیال ریفلیکٹ یہ کر رہا ہے کہ جو اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جو ایک ڈویلٹی ہے
وہ جب تک سیٹل نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا. بٹ عباسی صاحب کے تو ٹیکس جاری ہیں پی اے پی پی پہ. نہیں میں تو بات کر رہا ہوں آپس میں جو ان کا تھا وہ ایک جب ابال آیا تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا. اچھا پیپلز پارٹی پہ تو وہ ہے وہ کیونکہ عباسی صاحب کا جو اوریجنل سن ہے وہ تو پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے کہ جو انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس بھیجا تو وہ تو عباسی صاحب کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. تو وہ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے تو پی ایم ایل این سے ایشو جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو ان کا آپس میں جو ہے وہ کچھ زیادہ کوآپریشن نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال عرفہ یہ بھی ہے کہ ان کی آپس میں جو اگر کوآرڈینیشن ہو بھی جائے تو اس کا گورنمنٹ کی صحت پہ اس ٹائم کیا اثر پڑتا ہے. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اگر تو صرف انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور زیادہ اونچی تقریریں کرنی ہیں اور لیجسلیشن میں جو ہے وہ بلاکیجز کرنی ہیں تو چلیں وہ تو کر سکتے ہیں. لیکن بیونڈ دیٹ انلیس یہ کہ وہ آپس میں کچھ اتفاق رائے پیدا کریں کہ ہم نے پنجاب میں کچھ کرنا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ہم نے وہاں پہ کچھ چینج لانا ہے اور ان ہاؤس چینج لانا ہے, اگر تو وہ اس روٹ جاتے ہیں تو پھر تو اس کوآپریشن اور کوآرڈینیشن میں دونوں کو بہت بڑا فائدہ اور ملکی سیاست میں ایک بڑا تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے, اگر پنجاب آپشن کلوزڈ ہے تو پھر اب اس وقت سے لے کر اور 2023 تک پی ایم ایل این کی اپنی سیاست ہے اور انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے اور پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے. تو مجھے تو وہ ان کے بالکل ایک الگ الگ روٹس نظر آ رہے ہیں. نہیں بٹ پی ایم ایل این کی اپنی سیاست تو جو پارٹی کے اندر ہے وہ زیادہ ہے اور باہر کم ہے. یہ بھی ہے. مطلب کہ پنجاب کے اندر تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ ہے نا, اس میں کوئی پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے ساتھ میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر وہ جو ان کی اپنی اس وقت اندرونی لڑائی کہہ لیں کشمکش کہہ لیں دیٹ از دا بگر چیلنج. اور وہ نہ صرف اس لیے بگر چیلنج ہے کہ اس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس جماعت نے آگے آخر کرنا کیا ہے اور الیکشن کس طریقے سے لڑنے ہیں. یہ فنڈامنٹل ایک تبدیلی ہے نا. کیا انہوں نے آستینیں چڑھا کے اور وہی جو جارحانہ ایک بیانی ہے اس کے ذریعے الیکشن لڑنا ہے یا انہوں نے کچھ ارینجمنٹس کرنے ہیں, کچھ اکوموڈیشن کرنی ہے. تو پہلی بات تو آپ کی بالکل درست ہے کہ اصل ایشو یہ ہے, لیکن اس ایشو سے جڑی بھی ہے پی ٹی آئی کی جو فیٹ بھی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی یہ دیکھنا اگر وہ مفاہمت کے راستے میں جاتے ہیں تو پھر وہ اسی وکٹ پہ آ رہے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کھیل رہی ہے جو کہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ. پھر پی ٹی آئی دو تو جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں بس تیسری نہیں آنی ہے, جگہ تھوڑی سی کم ہے اس میں تو پھر ان کی صحت پہ اثر پڑے گا. لیکن اگر یہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں جا رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی تو خوش ہے کیونکہ وہ اس کے پاس جو اس نے جو اسپیس پکڑی ہوئی ہے وہ ان کے پاس. اچھا فاضل صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشو ہے اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت فیصلہ نہیں کر پا رہے, وہ بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. بالکل صحیح, ایسی وائی دا ڈیلے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ شہباز شریف صاحب کیا سوچتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کیا سوچتی, تو ہمیں مطلب سالوں سے معلوم ہے. نواز شریف صاحب نے اس وقت اس موقع پہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ جو خبر کچھ ایسی ہے کہ بحث چل رہی ہے پارٹی کے اندر, جو ہے وہ میٹنگز بڑی لمبی چوڑی ہو رہی ہیں اور تمام تر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اپنی اپنی رائے دے رہی ہے. جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں, پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں جن کی جو بڑا پوزیشن ہے پارٹی میں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اس ٹائم ایک پارٹی میں دونوں طرح کے بیانیے بڑے ہائی لیول پہ آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب میرا خیال ہے اس ٹائم سن رہے ہیں دونوں طرف سے. اب وہ کتنا ٹائم لیں گے, جتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنا وہ ٹائم ضائع بھی کر رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آج سے 10 دن پہلے جو ایک دم ابال آیا تھا اس کے نتیجے میں اب پارٹی میں انٹرنل ڈسکشنز اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی. بٹ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ڈیبیٹ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی, اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب اس ڈیبیٹ پہ خبریں چھپیں جو کہ آج کل چھپ رہی ہیں تو they are also not without reason, at least as someone who reads papers, کہ ان کی تو جو ڈیبیٹ ہے اس پہ خبر بھی اگر چھپی ہے نا تو وہ کسی کی مرضی سے چھپی ہے. یہ سو اگین کم بیک ٹو دیٹ کوسچن کہ یہ خبریں کیا اس لیے چھپ رہی ہیں کیونکہ پارٹی کی کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دباؤ میں تو نہیں ہم لانا چاہتے بٹ قائل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے دونوں میرے خیال ہے دونوں وجوہات ہیں. شاید میں یہ تو شاید کہنا مشکل ہوگا کہ وہ اس لیے ہو رہا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ خبریں اس لیے بھی چھپ رہی تھیں کیونکہ اس جماعت کے لوگوں نے پبلکلی اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے. یعنی شہباز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تو شاہد خاقان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ خبر تو بننی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی بحث جو آپ نے بالکل درست کہا کہ پہلے وہاں پہ صرف
کہا جاتا تھا کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جاتا تھا. اب ڈبیٹ ہو رہی ہے کیونکہ آئی تھنک دیو ریئلائزڈ کہ دوسری طرف بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی کی پالیسی کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. احسن صاحب آپ بات کر رہے تھے, اس وقت لائن ڈراپ ہو گئی, سوال ہم یہی کر رہے تھے کہ سر ابھی تک نواز شریف صاحب نے فیصلہ نہیں کیا, تو اس لیے آ رہی ہے کہ بہت بحث ہو رہی ہے پارٹی میں. دیکھیے کس بات پہ فیصلہ کرنا ہے, کیا کوئی ایسی تجویز ہے آن دا ٹیبل یا کوئی ایسی پرپوزل ہے جس پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے, پاکستان میں جلد از جلد نئے عام انتخابات آزاد اور منصفانہ طریقے سے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو مصنوعی سیٹ اپ بنایا گیا تھا جو فیل ہو چکا ہے اس کو ہٹا کے ایک حقیقی منتخب حکومت آئے جو ملک کے مسائل کو حل کرے. تو اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی اور ایسا پروپوزل نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو سر جو پھر جب شہباز شریف صاحب نے جو تفصیل سے بات کی کامران خان صاحب کے شو میں, اور انہوں نے کہا میں لندن جاؤں گا اور مجھے اگر پاؤں بھی پڑھنے پڑے تو میں نواز شریف صاحب کے پڑھ جاؤں گا, سر وہ کوئی تو کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی نا, وہ بھی تو اپنے بھائی کو کسی چیز پہ قائل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اس کی تشریح وہی کر سکتے ہیں, لیکن جو ہماری پارٹی کے اندر گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر تو ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ ملک کے اندر فوری طور پہ الیکشن ہونا چاہیے. جتنی دیر تک اس نااہلی کے ساتھ ہم چلیں گے, ہمارے دیکھیے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو گئے ہیں. خارجہ میدان میں ہم تنہا ہو گئے ہیں, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہی ہے, بھارت کشمیر اچک کر لے جا چکا ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. افغانستان کے اندر امریکہ کے انخلاء کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس پہ ہمارا قومی موقف یہ لا عمل کیا ہے, سوائے اس کے کہ بین الاقوامی میڈیا سے ہمیں کوئی خبر مل جائے, پارلیمنٹ مکمل طور پہ اس سے نا واقف ہے. بھارت کے ساتھ ہماری کیا بات چیت ہو رہی ہے, پارلیمنٹ اس سے مکمل طور پہ نا واقف ہے. بلومبرگ سے یا گلف نیوز سے کچھ تھوڑا بہت کبھی کبھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح ملک کے اندر جو معیشت ہے اس میں جس انداز سے حکومت قرضے لے چکی ہے پچھلے 3 سالوں میں 13,000 ارب کے غیر پیداواری, میں زور دوں گا غیر پیداواری قرضے لیے گئے ہیں جو صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیے گئے ہیں, اور اب ملک کو ایک ڈیٹ ٹریپ کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ وہ بہت ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر یہ حکومت قابو نہیں پا سکتی, اور اس وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص حکمران بٹھا دیا گیا ہے جو خود کو کنگ کانگ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ باقی سارا ملک اس کے علاوہ چور ہے, ڈاکو ہے, غدار ہے. سر بٹ آپ کے پاس پلان بھی تو کوئی نہیں ہے نا عمران خان صاحب کو نکالنے کا؟ جی ہمارے پاس جو ہم نے جدوجہد کی ہے اس کے نتیجے میں ہم بی میں پہنچ گئے تھے اور ہم گول کرنے والے تھے کہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا, وہ ہماری جدوجہد کو سیٹ بیک پہنچا ہے. لیکن ہم پھر سر پیپلز آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سر بہت تنقید کی ہے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے باہر جانے پہ بھی سوال اٹھایا ہے. دیکھیے یہ پارٹ 2 ہے نا, جو پی ڈی ایم سے نکلنا پارٹ 1 تھا کہ اپوزیشن کو کمزور کیا جائے, اور اب اپوزیشن کے اندر حملے کرنا پارٹ 2 ہے کہ مزید اپوزیشن کو الجھا کے حکومت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی حکمرانی کر سکے. ہم کوئی پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے مقدموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے کتنے لوگ جیل میں گئے اور ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں ڈالے گئے. ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے کیونکہ ہمارا ہدف عمران خان صاحب اور ان کی یہ مصنوعی حکومت یا سیٹ اپ ہے. احسن صاحب السلام علیکم, میں فہد بول رہا ہوں. وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم نے بحث جو ہے وہ کیا کرنی ہے, میرے نظر میں تو کم از کم 3 ایسے نقطے ہیں جس پہ پی ایم ایل این کی جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں فیصلہ ہونا ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اب جو سیاست کرنی ہے اب سے اگلے 2 سال میں, اس پہ جو نقطۂ تنقید ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہوگی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا, پہلا. دوسرا یہ کہ پنجاب میں اگر موقع ملتا ہے تو ان ہاؤس چینج کرنے کے لیے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالنا چاہیے یا نہیں, یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر نمبرز کی گیم ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو کیا الیکشن سے پہلے سینٹر میں بھی ان ہاؤس چینج کرنا چاہیے, یعنی کہ کیا ان بنیادوں پہ 2023 کا الیکشن جیتنا آسان ہو جائے گا. یہ بڑے بنیادی اور فنڈامنٹل ڈیسیشنز ہیں اور یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو کرنے کی ضرورت ہے. حسن صاحب دیکھیے نواز شریف صاحب جو پالیسی طے کر چکے ہیں اس کے پیرائے میں مجھے تو ان تینوں
ایشوز کے اوپر کوئی کنفیوژن نظر نہیں آتا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم بہت واضح ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں اور خاص طور پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف سیاست کے حق میں نہیں ہے, یہ خود ان اداروں کے حق میں بھی ہے. دوسری بات جو پنجاب کی آپ نے کہی, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پنجاب میں ٹھوس تبدیلی کی آپشن ہو تو ہم ایک سیکنڈ شاید ضائع نہ کریں, لیکن ہم کسی کچی ٹہنی کے اوپر اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتے. ایک ایسی ٹہنی کہ جو کسی وقت بھی ٹوٹ کے گر سکے اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر ہی اس کا ملبہ گرے. لہذا یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے, ابھی تک آپ نے سنا ہے کہتا ہے پی ٹی آئی کا حصہ ہے, عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, تو آپ اس کے اوپر تو کوئی تکیہ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک نو کانفیڈنس ہے, اگر آپ وہ کر بھی لیں گے, اس اسمبلی کے اندر حکومت تبدیل کر لیں گے, تو مجھے فہد صاحب یہ بتائیے کہ اگلے ایک سال میں ایک لوز کولیشن کی حکومت آ کے کون سا کارنامہ سر انجام دے لے گی جو یہ حکومت نہیں دے سک رہی. پاکستان کو اس وقت ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, اور وہ ایک مستحکم اور مضبوط حکومت ہی کر سکتی ہے. اور اس سسٹم کے اندر اگر آپ نو کانفیڈنس بھی کر لیں تو ایک اسٹیٹس کو کی حکومت بنائیں گے, اور وہ اسٹیٹس کو کی حکومت صرف یہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کا ملبہ اٹھا کے اس نئی حکومت کے اوپر پھینک دے گی. جو عمران خان صاحب کی رسوائی ہے, اس رسوائی میں نئی حکومت کی شریک ہو جائے گی, جبکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گی. یعنی الیکشن بھی پھر آپ کا بیسک 23 کا الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہی نہیں, ملک کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے کہ نیا الیکشن کرنا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا احسن صاحب کہ 18 میں جس طرح کے الیکشن ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ جو سلیکٹڈ کا جو لفظ آپ ایجاد ہوا وہ اسی لیے تھا کیونکہ آپ کی پوزیشن یہ کہ جی 18 میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. اب 23 میں بھی اگر الیکشن ویسے ہی ہو گئے تو وہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یعنی یہ بھی تو ایک ایشو ہے جس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے. دیکھیے 2018 میں جس حد تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوئی, خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنی مداخلت کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی, اور اس کے باوجود مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر آئی. اب کہ تحریک انصاف کا چہرہ داغدار ہو چکا ہے, اس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے, کس طرح کوئی اس کو دوبارہ الیکشن جتوا سکے گا؟ اور لوگ باخبر ہو چکے ہیں. آپ حالیہ ضمنی الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نوشہرہ میں کیا ہوتا ہے, وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے. دسکا بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اگر 2023 میں 2018 کی ری پلے ہوا, میں آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں, خدا نہ خواستہ اس ملک میں سول وار جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے. لوگ برداشت نہیں کریں گے اب دھاندلی کو مزید. تو اس لیے سب کا اسی میں بھلا ہے, سب کا اسی میں مفاد ہے کہ ہم پاکستان کو ایک نارمل کنٹری بنائیں, ہم نارتھ کوریا نہ بنائیں پاکستان. بہت بہت شکریہ احسن صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں فہد حسین صاحب سے, اور ہم بات کریں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. فہد صاحب, احسن اقبال صاحب تو کمپلیٹ ڈینائل کہ کوئی پارٹی کے اندر ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیے ایشو تو ہے, اور اس حوالے سے ہے مطلب یہ ایشو نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ رہی ہے. بٹ یہ کہ شہباز, میں اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے ایک انٹرویو دیا, پہلی دفعہ انہوں نے پبلک کی کچھ چیزیں, پہلے تو ہم بات تو ہم سبھی کرتے, مگر ابھی بھی جماعت سے بات کرو تو کہتے ہیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آئی تھنک وہ دیکھیے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس جماعت کا شاید وہ کلچر ایسا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو کچھ رہا ہے وہ ایک فیملی کے پاس رہا ہے, اور الٹیمیٹلی یہی تھا کہ جناب جو قائد ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور باقی سارے جو ہے وہ فالو کریں گے, اور ایسا ہوتا رہا ہے. یہ پہلی بار ہے کہ وہ جو بیچ میں جو ڈس ایگریمنٹس تھیں, اور شہباز صاحب کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کوئی نیا تو نہیں ہے, مطلب سال سے وہ یہی کہتے آ رہے ہیں, لیکن وہ تمام تر ان کی جو پرسپیکٹو ہوتا تھا وہ ان ہاؤس ہوتا تھا. یہ پہلی بار ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے, تو اس وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ریزالو ہو جائے گا جب نواز شریف صاحب فیصلہ کر لیں گے.
الٹیمیٹلی یہ نہیں ہوگا کہ وہ فیصلہ کریں اور کچھ لوگ کہیں جی ہم نہیں مانتے, وہ نہیں ہوگا فیصلے میں. مگر دیر کیا ہے بھائی, یہی نہیں سمجھ آ رہا. دیر اصل میں یہی ہے کیونکہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی 2023 کے الیکشنز جو ہیں ان کو جیتنا کتنا ضروری ہے, نمبر 1. اب ظاہر بات ہے یہ سوال آپ کسی پارٹی کے سیاستدان سے کہیں گے تو وہ کہے گا جی بالکل ضروری ہے, کیونکہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہلکے کے سیاستدان ہیں ان کی تو سیاست ہے ہی جیتنے کے اوپر. لیکن دوسرا پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا ذیلی سوال یہ کہ اچھا جی اگر جیتنا اتنا ضروری ہے تو کیا الیکشن جیتنے میں مفاہمت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے یا مزاحمت کر کے, کس میں زیادہ گارنٹی ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں؟ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس ٹائم. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ مفاہمت کی طرف جاتے ہیں تو جو ہمارا پورا بیانیہ ہے جس کے بنیاد پر ہماری رینک اینڈ فائل میں اتنی موبلائزیشن ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا اور وہ ہمیں ان ریٹرن شاید کچھ بھی نہ ملے. تو یہ ڈیبیٹ بڑی انٹینس ہے, مجھے لگتا ہے اس لیے ٹائم لگ رہا ہے. صحیح. اچھا اگر فہد صاحب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پی ایم ایل این تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی, اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہے, اف وی میں سے دیٹ, عمران خان صاحب کیوں روز ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ آج بھی جیسے ان کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت گرانا چاہتے تھے. از اٹ جسٹ کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے ایک بات کرنے کی, یا سچ مچ بیہائنڈ دا سینز بھی ان کو کچھ نظر آ رہا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے, جو وہ بار بار یہ بات کریں؟ دیکھیے پہلے تو اگر وہ جلسے ولسے کر رہے تھے تو پھر تو سمجھ آتے نا کہ آپ بات کریں کہ جی اپوزیشن یہ کر رہی ہے وہ کریے. اب کیا رہ گیا؟ دیکھیے عرفت میں 2-3 چیزیں. ایک تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ کیونکہ وہ پہلے بات کرتے آ رہے ہیں تو اس کو کرتے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس جتنی ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے پاکستان میں کم ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. وہ اس صورتحال کو بڑی قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں ان سے گورننس ہو نہ ہو لیکن وہ پالیٹکس اچھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے آج بیان دیا ہے اس کے پیچھے ان کو خدشہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وکٹ پر آنا چاہ رہی ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. پی 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 تو آ گئی, پیپلز پارٹی تو پہلے سے, لیکن ان کو خطرہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ریپلیس کر سکے. خطرہ صرف نون سے ہے, اور اگر نون ان کو لگتا ہے کہ اس پچ پہ آ رہی ہے تو پھر ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ یہ میری ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے کہا یہ انہوں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی خدشہ ہے, کوئی خطرہ ہے, کوئی تشویش ہے. بٹ اگین دا کوشچن از کہ اگر یہ ساری بحث جو ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی اگلے الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہے تو پھر خطرہ عمران خان کو, وزیر اعظم کو ابھی سے یہ ہے کہ اگلا الیکشن وہ ہار سکتے ہیں. میرے خیال یہ اگلے 2 سال کی ہم بات نہیں کر رہے. دیکھیے اگر تو وہ جو اس, اگر میں وہی کرکٹ کی انالوجی دوں, اگر وہ پی ایم ایل این اسی پچ پہ آتی ہے تو پھر خطرے کی نوعیت جو ہے وہ فوری بھی ہو سکتی ہے اور وہ آگے بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے پی ایم ایل این کا یہ ماننا ہے, اور وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم سب سے پاپولر پارٹی ہے پنجاب میں, جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں ریزلٹس جو ہیں وہ خود منہ بولتا ثبوت ہیں. پی ایم ایل کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اچھا لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے آنی ہے؟ تو وہ اسی لیے وہ اس پچ کو لیول کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ لیول ہو گئی تو اس لیولنگ کی بنیاد پہ پنجاب میں بھی کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے فوری, یا الیکشن میں جو ان کو ایڈوانٹیج ہے جو 18 میں تھا وہ اگر ان کو نہیں ملا تو ان کی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ آفٹر انکمبنسی فیکٹر تو ہوتا ہے, اور پرفارمنس خاص طور پہ پنجاب میں تو ہمیں نظر ہی آ رہا ہے. تو ہر حوالے سے خطرہ, اگر ان کو خطرہ ہو رہا ہے تو بنتا بھی ہے. بٹ فہد صاحب پھر وہی سوال کہ 2 سال جس چیز میں پڑے ہیں, انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دس, اب ان کو ابھی سے یہ مطلب کہ دس از واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم پاکستانی پالیٹکس میں کم ہی ہم نے کوئی بھی کسی قسم کی سیاست دیکھی ہے جو 2 سال آگے کو دیکھ رہی ہو. آپ مطلب کہ پینما کا کیس دیکھ لیں, اگر وہ اتنا ہی آگے کی دیکھ رہے ہوتے تو بہت سارے اس وقت فیصلے پاکستان مسلم لیگ نواز وہ نہ کرتی جو انہوں نے کیے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے فار ایگزامپل کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کراچی سے اگلی دفعہ جو ویکیوم ہے, کیونکہ آبویسلی وہ ویکیوم کراچی میں اگلی دفعہ تو پاکستان تحریک انصاف نہ پر کر سکے, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اب اس وقت حساب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ کراچی سے کتنی اور سیٹس جیتیں گے اور اس کے بعد ان کی نیشنل لیول پہ کیا صورتحال ہوگی. It's very unusual to be in a situation where you have, جہاں ہم کہیں کہ 3 پارٹیز ہیں اور تینوں کی تینوں پارٹیز اب صرف 2 سال
جو پڑے ہیں ایک الیکشن میں اس پہ فوکس کریے. میں نے تو جب سے صحافت کی ہے کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی. دیکھیے آپ کی بات درست ہے, الیکشن قریب جب آتے ہیں تو اس ٹائم ساری ایک الیکشن فیور جو ہے وہ بڑا جو بنتا ہے, لیکن اس وقت ان تینوں جماعتوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو الیکشن جیتنے کے لیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں, لیکن ایک بڑا کام کرنا ہے, اور جس پہ میں نے پچھلے ہفتے لکھا بھی تھا کہ اس کمرے میں ایک ہاتھی ہے, دیر از این ایلیفنٹ ان دا روم. وہ ہاتھی اسٹیبلشمنٹ ہے. الٹیمیٹلی جس نے 2023 کا الیکشن جیتنا ہے وہ اس نے سم ہاؤ اس ہاتھی سے لڑائی نہیں کرنی یا ہاتھی سے کچھ نہ کچھ سپیس لینی ہے. ہاتھی کیا سوچ رہا ہے پھر then the question is سوال اصل یہی ہے, وہ اینڈ میں نے یہ لکھا تھا کہ ڈیپینڈز واٹ ہاؤ دی ایلیفنٹ وانٹس ٹو ڈیل ود دیم. ایشو یہی ہے, اور میرے خیال میں پی ایم ایل این کے اندر بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ دیکھیے 2023 میں آپ نے اگر الیکشن جیتنا ہے تو ہاتھی سے لڑے مت, اس سے تھوڑی سی سپیس لیں. یہ معاملہ کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان میں پچھلے کئی سال میں بڑا ہے, کم نہیں ہوا, اور یہ لوگوں کو احساس ہے. اب آپ کو وہ اچھا لگے یا برا لگے, آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, بات ساری درست ہے, لیکن ہے اگر ہے اور آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے اس ہاتھی کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو اگلے 2 سال کو ڈیفائن کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ فہد صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.